जनरल फैज हमीद साहब, जनरल बाजवा साहब, इन्होंने जो कुछ भी किया, इस तरह की चीज़ें तो अजूब दौर से चल रही हैं। ऐसा ज़माना है कि जज भी इंसाफ ढूंढ रहे हैं। जनरल फैज हमीद साहब को सज़ा हुई है, शुक्र करें उन्हें सज़ा मौत नहीं हो गई। मिसाक जमहूरियत जब हुआ तो उसके बाद जो फ़ौज थी वो पीछे हट चुकी थी सियासत से, और उसको सियासत में दोबारा घसीटने वाले इमरान खान साहब हैं। अगर वो दोबारा घसीटने वाले तो पहले लाने वाले नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ था तो सब तो हैं ही फौज की पैदावार। फौज तो चाह रही थी शहबाज शरीफ को लेके आना। इमरान खान को मौका देने का मुजरिम तो शहबाज शरीफ है। अगर ये उस वक्त फौज की बात मान लेता, जैसे आज जो अच्छे बच्चों की तरह मान रहे, तो अगर इमरान खान की चॉइस गलत थी, उसका मुजरिम तो फिर शहबाज शरीफ है। अच्छा, इमरान खान साहब की बहनों को भाई से मिलने नहीं दी जा रहा, और उन्होंने धरना दिया तो धरने पे उन्होंने पानी फेंका शदीद सर्दी में। जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। यजीद ने जो कुछ किया क्या वजह थी? फरौन ने फरौनियत दिखाई क्या वजह थी? ना फरौन रहा, ना यजीद रहा, ना इन्होंने रहना। नवाज शरीफ सब सजा याफ्ता थे, मुजरिम थे और मुजरिम हैं। इसके बावजूद आर्मी चीफ का फैसला किसने किया? एक मुजरिम ने फैसला किया ये आर्मी चीफ होगा। अगर खान को आप एग्जामिन करें पॉलिटिकल स्टेटस, तो मुझे तो दुनिया में उस जैसा बंदा नजर नहीं आता। खान तो एक पूरा मर्द है। साद रिजवी है, अनस रिजवी है, दोनों भाई गायब हैं। एक बड़ी जमात जिसने इतने बड़े वोट लिए, और अचानक से फिर इतनी खामोशी कैसे हो सकती है? ये साने मरीद के साने इस्लामाबाद, अगर उस तरफ बैठ के देखें तो जुल्म की इंतहा हुई है। अगर हुकूमत की तरफ बैठ के देखें तो उनकी एक्सीलेंट मैनेजमेंट है। आपने ये भी दावा किया था कि जो लोग वहाँ मरे हैं उनके जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, वहाँ से जो ट्रक गए उसमें लाशें थीं, क्या वो कुछ साबित नहीं हो सका अभी तक? शुहदा सामने भी आए, उनको भी गायब कर दिया गया, मैयतें छीन ली गई। तो फिर अवाम क्या कर सकती है? बर्दाश्त ही करना है उन्होंने। असल बात यही है जो आपने जमात इस्लामी की और मेरी भी थिंकिंग वही है सही कि कौमी असम्बली की सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पे हों और बलदियाती इंतखाबात गैर जमाती हों। इब्तिदा है रब रहमान के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, मैं हूं अज़र सिराज और आप देख रहे हैं पाकिस्तान मैटर्स। नाजरीन, जो पाकिस्तान की सियासत है दिन ब दिन बदल रही है, रोज़ाना कोई ना कोई नई डेवलपमेंट होती है। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MNA, साबिक MPA, साबिक ज़िला नाज़िम शेखुपुरा, जनाब मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब। शरकपुरी साहब के साथ हमने पहले भी पॉडकास्ट किया था, उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर डिस्कशन भी की थी और मुख्तलिफ़ इंकशाफात भी किए थे। आज फिर उनसे पूछते हैं कि ये मामलात क्या हैं, सियासी जो मामलात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक जी है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, आखिरी बार जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था तो तब TLP के हवाले से मामला चल रहे थे, उन पर पाबंदी लग रही थी, और उस वक्त भी मैंने पूछा था कि जो TLP की क़ियादत है, साद रिजवी है, अनस रिजवी है, दोनों भाई गायब हैं। तो आज तक उनकी क़ियादत का भी नहीं पता चल सका और कारकुनों का भी नहीं पता चल सका। तो मामला क्या है, वो कहाँ हैं? अभी तक उनकी कोई उनको अदालत में पेश किया गया किसी में, और ना वो ज़ाहिर हुए अभी तक। देखें, ज़ाहिर अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, और TLP के जितने भी कोई सरकर्दा लोग हैं सारे तो शायद गिरफ़्तार नहीं हैं। सही, कुछ ना कुछ तो जो मज़ाकरात लोग कर रहे थे, और वो तो आखिर हैं ही ना लोग। सही लेकिन उनकी तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। सही। तो इसमें अब फिर क्या कहा जा सकता है? मतलब कि वक्त के साथ साथ तो क्लियर चीज़ें होंगी। नहीं, एक बड़ी जमात जिसने इतने बड़े वोट लिए, तकरीबन तीसरी चौथी बड़ी जमात थी वोट लेने के हवाले से, और अचानक से फिर इतनी खामोशी कैसे हो सकती है? कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर एक पाबंदी लग गई, लोग गायब हैं और कोई हला गुला नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कोई एहतजाज नहीं। देखिए, जिस तरीके से ये मौजूदा हुकूमत ने ये साने मरीद के साने इस्लामाबाद इन चीज़ों को मैनेज किया है, अगर उस तरफ बैठ के देखें तो जुल्म की इंतहा हुई है जी। अगर हुकूमत की तरफ बैठ के देखें तो उनकी एक्सीलेंट मैनेजमेंट है। ऐसी शानदार मैनेजमेंट तो शायद यजीद भी नहीं कर सका कि शवाहिद भी सामने ना आने दिए, सही, और और लोगों को जनाजे भी ना पढ़ने दिए। सही। तो ये तो एक काबिल तारीफ़ तो है। अच्छा, उनकी ये मैनेजमेंट के हिसाब से सही। मैं अगर हुकूमत को देखा जाए, गवर्नेंस को देखा जाए, तो वो मतलब बेहतरीन मैनेज किया उन्होंने। अच्छा, तो आपने ये भी दावा किया था कि जो लोग वहाँ मरे हैं उनके जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, वहाँ से जो ट्रक गए उसमें लाशें थीं, क्या वो कुछ साबित नहीं हो सका अभी तक? देखिए, उस साबित कैसे हो जब लोग जिनके शुहदा सामने भी आए और
ان کو بھی غائب کر دیا گیا, صحیح, ورثہ سے میتیں چھین لی گئیں, ایسے شاید تو سامنے آئے ہیں نا. اور جنہوں نے عدالتوں میں کیس کیے پھر انہوں نے خود ہی اپنے کیس ترلے کر کے واپس لیے. ظاہر ہے جب جو پیچھے بچ گئے تھے ان کو بھی جب سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں بھی زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا, تو پھر جو اللہ کو پیارے ہو گئے پھر وہ چپ کر گئے. صحیح. تو جب اس حساب سے ظلم کو آرگنائز کر لیا جائے, مینج کر لیا جائے, تو پھر عوام کیا کر سکتی ہے؟ برداشت ہی کرنا ہے انہوں نے. نہیں تو اتنی کوئی ظلم ہے کہ اتنی انتہا ہے کہ چیزیں بندہ بول بھی نہیں سکتا, پوچھ بھی نہیں سکتا. کیا صحافی بول سکتے ہیں؟ صحافیوں کے لیے بھی پرابلم ہے, مسائل ہے. کیا کوئی جج بول سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں بول سکتے. ایسا زمانہ ہے کہ جج بھی انصاف ڈھونڈ رہے ہیں. صحیح. تو پھر ایسے حالات میں تو میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ برداشت کریں, خاموشی رہیں. ان حالات کا نقصان کیا ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں نقصان تو جو ہو گیا وہ تھوڑا نہیں ہوا, اور اب اس میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ برداشت کے علاوہ کیا ہے؟ صحیح, مطلب کہ برداشت کرنا چاہیے ہمیں. تو کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, حال ہی میں یہ معاملہ ہوا, جنرل فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی ہے 14 سال قید کی, اور جو کورٹ مارشل ہوا ہے ان کا, تو اس سزا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ شکر کریں انہیں سزائے موت نہیں ہو گئی. صحیح. 14 سال ہی دی گئی, ان پہ غصہ تھا انہیں سزا انہوں نے دینی تھی. سزائے موت بھی دے سکتے تھے. صحیح. اگر سزائے موت دے دیتے تو کیا ہوتا پھر؟ ٹھیک ہے نا جی. تو جب ایک نظام چل رہا ہے من مانی کا, صحیح, کوئی اصول, کوئی آئین, کوئی قانون تو ہے نہیں, صحیح, تو من مانی کا ہے, تو پھر تو جو حکمران ہیں ان کی جو پسند ہے پھر اس کو لبیک ہی کہنا پڑے گا. کیا جنرل فیض حمید صاحب ہی قصوروار ہے, کوئی اور قصوروار نہیں؟ نہیں, دیکھیں یہ جو جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل دوسرے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب, انہوں نے جو کچھ بھی کیا, یہ فوج کے اندر اس طرح کی چیزیں تو عجوب دور سے چل رہی ہیں. صحیح. لیکن میری جو پرسنل اوپینین ہے اس حد تک تو میں ذاتی طور پر پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے برخلاف سیاسی لیڈروں کے میں سپیس خود بھی دیتا ہوں. صحیح. دینی بھی چاہیے, کیونکہ ہماری جو فوج ہے وہ بھی تو پاکستانی ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا, اگر سیاستدان رانگ پلے کریں گے تو ان کو کون سمجھائے گا؟ جب بھٹو صاحب نے جیلی الیکشن کرائے قومی اتحاد کے خلاف, صحیح, تو پھر اس وقت جب احتجاج ہو رہے تھے کہ جی الیکشن دوبارہ کرائیں, صحیح, تو کیا بھٹو صاحب دوبارہ الیکشن کرانے کے لیے تیار تھے؟ اور کیا عدالتیں رول ادا کر سکی؟ نہیں کر سکی. تو اگر ضیاء الحق نے اس وقت بامر مجبوری ایک سٹیپ اٹھا لیا جو کہ خلاف آئین تھا, لیکن کیا بھٹو صاحب کی ایکٹیویٹیز آئین کے مطابق تھیں؟ بھٹو صاحب بھی تو خلاف آئین سارے کام کر رہے تھے. صحیح. تو میں ایک طرف پاکستانی یونیفارم پہن کے, آپ دوسری طرف پاکستانی شلوار قمیض پہن کے, اور آپ خلاف آئین کام کریں, اور میں نے جو یونیفارم پہنا میں کہوں نہیں جی میں نے تو حلف اٹھایا تھا, آپ نے حلف نہیں اٹھایا. اگر بھٹو صاحب نے حلف کی خلاف ورزی کی تو ضیاء الحق نے بھی کر دی. صحیح. تو مجھے تو پیٹرن تقریباً اسی طریقے سے نظر آتا ہے کہ جب سیاستدان خلاف آئین اقدامات کرتے ہیں تو فوج کے اندر بھی ریئیکشن آ جاتا ہے, وہ بھی تو پاکستانی ہے. صحیح. تو میں تو یہ کہوں گا سچی بات ہے, سب سے پہلے سیاستدانوں کو اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا, آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھلا الزام جس کے اوپر مرضی دے دیں, صحیح, لیکن میں تو اس کا مجرم قرار دیتا ہوں نواز شریف کو, شہباز شریف کو, مریم صاحبہ کو. صحیح. ابھی جو رکشے ڈرائیور اور جو ٹیکسی ڈرائیور بیچارے چیخ رہے ہیں, گھروں میں روٹی نہیں ہے ان کے, اور ایک ہیلمٹ کے اوپر انہیں چلان کیے جا رہے ہیں 5-5 ہزار کے. صحیح. اگرچہ ہیلمٹ پہننا انسانوں کے لیے بہتر ہے, عوام کے لیے بہتر ہے. صحیح. اگر آج آپ کو ڈسپلن کا خیال آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن پہلے یہ تو فکر کریں کہ کیا پنجاب کا ہر بندہ روٹی کھا کے سوتا ہے؟ کیا تمام سکول جانے والے بچے سکول جا رہے ہیں؟ کیا جو بھی بیمار ہیں صحت کے لیے ان کو چھوڑتے ہیں؟ اگر ہر ایک کی روٹی کا ہم نے انتظام کر دیا ہے تو پھر ڈسپلن کے اوپر بھی ہم سختی اس لیول کی کر لیں. صحیح.
تو ابھی تو ون وے ٹریفک جس طریقے سے چلا رہے ہیں مطلب اس پہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں, اللہ سمجھتے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مساق جمہوریت جب ہوا تو اس کے بعد جو فوج تھی وہ پیچھے ہٹ چکی تھی سیاست سے, اور اس کو سیاست میں دوبارہ گھسیٹنے والے عمران خان صاحب ہیں. کیا ایسا ہے؟ وہ تو بار بار یہی کہتے ہیں. نہیں, یہ تو پھر اگر وہ دوبارہ گھسیٹنے والے تو پہلے لانے والے نواز شریف صاحب تھے. کیا یہ خود فوج کے ذریعے آگے نہیں آئے؟ نواز شریف صاحب تو ہیں ہی فوج کی پیداوار. صحیح, ٹھیک ہے نا. کیا ان کی بیک گراؤنڈ تھی؟ اچھا, سیکنڈ یہ ہے کہ جو ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ فوج تو چاہ رہی تھی شہباز شریف کو لے کے آنا, تو پھر عمران خان کو موقع دینے کا مجرم تو شہباز شریف ہے. اگر یہ اس وقت فوج کی بات مان لیتا, جیسے آج جو اچھے بچوں کی طرح مان رہا ہے, مطلب ڈانس بھی کر رہے ہیں اور لڑیاں بھی ڈال رہے ہیں, سب کچھ کر رہا اور ہے, آگے پیچھے پھر رہے ہیں, صحیح, تو اس وقت بھی مان جاتے. اگر مان جاتے فوج کی بات تو پھر عمران خان کو نہ لانا پڑتا. یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن شہباز شریف نہیں مانا تو بابر مجبوری عمران خان کو لے کے آئے. صحیح. تو اگر عمران خان کی چوائس غلط تھی, اس کا مجرم تو پھر شہباز شریف ہے. پھر جنرل فیاض کو سزا نہ دے, اس کی سزا بھی شہباز شریف کو دیں. صحیح. کل ایک کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی ہے, نواز رضا صاحب ہیں, وہ صحافی ہیں, انہوں نے مرد اہن قرار دیا ہے نواز شریف صاحب کو, مرد اہن. تو کیا نواز شریف صاحب مرد اہن ہیں؟ جو مرضی کہہ لیں. میں تو نواز شریف صاحب کی سیاست جو انہوں نے پاکستان سے جب نکلے ہیں اور سعودی عرب بیٹھ کے ان کے جو ذہن تھوڑی سی خرابی آئی ہے, اور جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا, وہ میں ان سے ڈفرینس اوپینین رکھتا ہوں. صحیح. وہ نواز شریف صاحب مسٹیک پر ہیں صحیح, اور غلط پالیسیوں کے اوپر مسلسل جا رہے ہیں. میں تو کسی صورت ایک لحاظ سے تو مرد اہن ان کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ اسٹیل ملز ہیں ان کی. جی, اسٹیل ملز ہیں, اس لیے تو مرد اہن قرار دیا جا سکتا ہے ان کو. ایک ملوں کے مالک ہیں, ٹھیک بات ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو چل رہا ہے, آپ نے پہلے بھی بات کی, جو انہوں نے پنجاب حکومت نے سندھ حکومت کے دیکھتے دیکھتے انہوں نے چلان کا سارا کر دیا. یہ جو چلان اتنے انہوں نے کر دیے ہیں, تو کیا یہ قانون پہ اپلائی, قانون کو لاگو کرنے کے لیے کیا گیا, یا پھر کوئی اور اس کا مقصد ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا؟ نہیں, مقصد تو یقیناً یہی ہوگا کہ ڈسپلن پیدا ہو. صحیح. اس سے دوسرا مقصد تو نہیں نکالنا چاہیے. لیکن میں بطور ایک پاکستانی شہری کے یا بطور ڈسٹرکٹ ناظم بھی کام کرنے کا موقع ملا. صحیح. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ایک خرابی عرصہ دراز سے ہماری یہ ویکنس تھی, صحیح, اس کو یکدم آپ ریپیئر نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا, اب بے شمار غریب لوگ ہیں جو رکشے چلا رہے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں, آپ اس کا رکشہ اگر بند کر دیتے ہیں تو اس کے بچوں کو روٹی کون دے گا؟ تو پہلے ان چیزوں کا اہتمام کریں, ان کا متبادل کرنا, اور پہلے تھوڑی کمپین اس طریقے سے چلائیں کہ ان کو اخلاق سے, پیار سے, ڈانٹ ڈپٹ سے سیدھی طرف لے کے آئیں. صحیح. اور جب آپ سب چیزیں کر لیں, پھر بھی کچھ سیدھے راستے پہ نہیں آتا تو پھر اس کو پنشمنٹ دیں. لیکن پہلے ان کی جو پرابلمز ہیں ان کا سولوشن کس نے کرنا ہے؟ وہ بھی تو حکومت نے کرنا ہے نا. صحیح ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک تقریب کا اہتمام ہوا ہے جس میں وزیر اعظم صاحب بھی تھے, فیلڈ مارشل صاحب بھی تھے, اور تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء کرام بھی تھے, جن میں طاہر اشرفی صاحب اور اسی طرح ضیاء اللہ بخاری صاحب اور مولانا عبد الرحیم صاحب مفتی صاحب بھی تھے, اور گنڈا پور صاحب بھی تھے, خرم نواز جو کہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کے وہ ناظم اعلیٰ ہیں شاید, تو وہ بھی شریک تھے. کیا آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی, آپ بھی شریک ہوئے؟ نہیں, مجھے دعوت تو نہیں دی گئی تھی, لیکن بہرحال جو شریک ہوئے ہیں شرکت کے حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن جو قصیدہ خوانیاں کی گئی ہیں وہ غلط ہیں. صحیح. وہ تو اس صاحب سے قصیدہ خوانیاں تو نہیں کرنی چاہیے تھی. صحیح. سب علماء کرام قصیدہ خوانیاں بھی کر رہے ہیں, وہ بیعت کرنے کا عہد بھی کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو ہاتھ پہ ہم بیعت کرنے کو بھی تیار ہیں. کیا آپ کو بیعت کرنی پڑے تو آپ بھی بیعت کریں گے؟ چلو جی, انہوں نے کر لیا تو وہ کر لیں, یہ تو ان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو اچھا, چلتے ہیں اب نا پنجاب حکومت کی طرف. پنجاب حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے, بلدیاتی الیکشن سے. ایک نیا قانون بھی بنایا گیا ہے, اور نئے قانون میں یہی کہا گیا کہ غیر جماعتی الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن, بلدیاتی الیکشن جو جماعتی بنیادوں پر ہونے چاہیے یا غیر جماعتی بنیادوں؟ نہیں, میں تو پرسنلی عرصہ دراز سے جب میں پولیٹکس میں آیا ہوں بطور ممبر قومی اسمبلی, صحیح, مجھے تو اس بات کا سوچ نہیں تھی کہ میں نے ضلع ناظم بھی بننا ہے. وہ بھی حالات ہوئے, صحیح, علاقے کے لوگوں نے
اس بات کو پسند کیا اور مجھے کہا گیا تو میں نے ذمہ داری قبول کر لی. لیکن اس سے پہلے بھی میری سوچ یہی تھی کہ بلدیاتی الیکشن ہمیشہ غیر جماعتی ہی ہونے چاہیے. صحیح. اس میں قطع نظر اس کے کہ کون کس جماعت سے ہے، اس محلے کا ہے، اس محلے کے اس علاقے کے لوگ جس کو سمجھیں یار ذمہ دار آدمی ہے، اس کو اپنا کونسلر، اپنا ناظم علاقے کا منتخب کریں. پارٹی پولیٹکس اس میں نہیں ہونی چاہیے. صحیح. لیکن بلدیاتی ناظمین جو ہیں اگر یہ کسی کے ووٹ مانگتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. یعنی ان کو کسی کے ووٹ بھی نہیں مانگنے چاہیے، وہ اپنے علاقے کے حد تک رہیں، جو بھی حکومت وقت بن جائے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، خواہ حکومت ان کی پسند کی ہے یا ان کی پسند کی نہیں ہے. جو بھی حکومت بن جائے اس کے لیے وہ مددگار بنے، اپنے علاقے کا دیکھ بھال کریں. کونسلر، ناظمین، ان کو جب یہ علاقے کے حد تک جنیں. ہاں، چونکہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اس نے قانون سازی کرنی ہے، اس نے آئین سازی کرنی ہے. آئین سازی، قانون سازی کے لیے ایک لاجک، ایک جسٹیفیکیشن، ایک سوچ چاہیے. صحیح. تو وہ سوچ پارٹی کے ذریعے ہو سکتی ہے. صحیح. تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تو کسی نہ کسی سوچ کے تحت بننی چاہیے. صحیح. لیکن جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ تو محلے داری کے اعتبار سے ہے. صحیح. اس میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سوچ اس کی کیا ہے اور وہ پاکستانی ہمارے محلے کا ہے، شریف آدمی ہے، بس ٹھیک ہے. صحیح. باقی تمام صوبوں میں تقریباً الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی. سب سے زیادہ تو کے پی میں ہوئے ہیں، کراچی میں بھی، سندھ میں بھی. پنجاب گورنمنٹ کیوں بھاگتی ہے، یا پنجاب میں کیوں نہیں ہوتے بلدیاتی الیکشن؟ کافی گیپ آیا اس میں. دیکھیے، بس ان کو سمجھ آیا نا کہ ان کی فیور کے نہیں ہوں گے. صحیح. ہاں، ان کو سمجھ آیا کہ یہاں رزلٹ ان کی مرضی کا نہیں آ سکے گا. لیکن جس طریقے سے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا رزلٹ دیا ہے اس طریقے سے وہ بھی لے لیں. الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو دے دیں پرچیاں کہ بھائی ٹھیک ہے، تو ناظم ہے، تو کونسلر ہے. تو الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اصولاً. تو صحیح. شرک پوری صاحب، آپ ضلع ناظم رہے ہیں شیخو پورہ کے، تو بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے یا عوام کو نقصان ہوتا ہے؟ بالکل فائدہ ہے، بلدیاتی اداروں کا ہی فائدہ ہے. صحیح. جتنی ڈیولپمنٹ ہے یہ تو ہونی ہی بلدیاتی اداروں کے ذریعے چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ پرویز مشرف کا یہ جو ویژن تھا، ایکسیلنٹ ویژن تھا. صحیح. لیکن یہ ہماری بیوروکریسی نے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں بڑے لیول کے، ان کو یہ وارا نہیں کھاتا تھا. صحیح. اور انہوں نے اس نظام کو دوبارہ خراب کیا. حالانکہ پرویز مشرف کی یہ سوچ کم از کم ایکسیلنٹ تھی. صحیح. تو سیاستدان اس عام پبلک کو، عام نمائندوں کو اختیار دینے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے ان کو؟ بس وہ اپنا یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی رہے. صحیح ہے. میں کسی ناظم یا کونسلر کے متحدی میں کیوں ہوں؟ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ناظم کونسلر جو ہیں یہ تو کسی کا اگر ووٹ مانگتا ہوا پکڑا جائے اسے ڈسکوالیفائی کریں. صحیح. اس کا نہیں حق. ہاں، وہ ووٹ اپنا جس کو مرضی ڈالے، صحیح، لیکن کسی کا کمپین نہ کریں. اچھا، بطور ضلع ناظم آپ نے اپنے ضلع میں کام تو کروائے ہوں گے، کیا کیا کام کروائے ہیں؟ اگر دوبارہ آپ کو چانس ملتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میرے جو کام ہوئے اس وقت بھی کہہ لیں پورے پنجاب میں میری جو پوزیشن تھی ایکٹیویٹیز کے حساب سے وہ نمبر 1 رہی ہے. صحیح. یہ اللہ کا خاص کرم رہا ہے. ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ایگریکلچر میں، اور باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ تھے، 24 ڈپارٹمنٹس تھے جو ضلع ناظم شیخو پورہ کے متحد تھے. صحیح. تو آل ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ پنجاب میں ٹاپ پوزیشنوں میں چلے گئے. صحیح. صرف 2 سالوں میں. اور اس کی ہماری اسٹریٹجی صرف یہی تھی کہ وہی بیوروکریٹ افسر جو مختلف محکموں کے افسر تھے انہی سے چیزوں کو سمجھا. صحیح. اور ان کو کوآپریٹ کیا. صحیح. اور پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کی. اور جو عوامی مفادات تھے ان کو مد نظر رکھا. صحیح. جیسے ہیلتھ ہے تو میرا سمپل مطالبہ تھا کہ کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں جائے. صحیح. اور اگر ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی جی دوائی نہیں ہے، نرس نہیں ہے، تو اگلے دن ایم ایس صاحب مجھے نظر نہ آئے. صحیح. کتنے فنڈ چاہیے وہ میرے سے لیں. میرے سے مانگے. میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ کوئی پیشنٹ چلا جائے تو واپس نہ آئے. صحیح. اس کا علاج کیا جائے. علاج ہونا چاہیے. اس کو یہ چٹ نہ دی جائے کہ بازار سے دوائی لے کے آؤ. صحیح. الحمدللہ ہم نے یہ کیا. صحیح. اسکولوں کے اندر ہم نے یہ چیز کر دی کہ کوئی بچہ پورے شیخو پورے کا ایسا نہیں ملنا چاہیے جس کی عمر اسکول جانے کی ہے اور وہ اسکول میں نہیں ہے. اس میں ناظموں کے ساتھ اور ہیڈ ماسٹروں کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ہم نے میکسیمم بچے داخل بھی کرائے. اور جو بچہ اسکول میں آ گیا ہے اس کے بعد وہ ایبسنٹ نہیں ہوگا. اگر وہ بچہ ایبسنٹ ہو گیا
تو میں نے کہا وہ اسکول ماسٹر بھی دوبارہ اسکول میں نہ آئے. صحیح. کہ آپ اتنی محبت بچوں کو دیں کہ وہ اپنی ماں کو کہیں نہیں مجھے اسکول چھوڑ کے آؤ, بجائے اس کے کہ وہ صبح صبح کہیں نہیں میں نے اسکول نہیں جانا. صحیح. تو یہ چیزیں ہم نے الحمدللہ مینج کیں, اور ہمارا پورے پنجاب میں نمبر 1 پوزیشن آئی کہ یار ان کی ایبسنٹ ریشو ختم ہو گئی ہے. صحیح. تو یہ چیزیں میرے جیسا ایک عام آدمی بطور ضلع اعظم کر سکتا تھا, تو چیف منسٹر کیوں نہیں کر سکتا, جس کے بعد سچ میں طاقت ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں, اگر مریم صاحبہ سے اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن آج حکمرانی تو ان کی ہے. بالکل. سب سے پہلے روٹی کی فکر کریں, نہیں سمجھ آتی تو میرے سے فارمولہ پوچھ لیں. صحیح. میں نے یہ زرداری صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی ان کی بہن کے ذریعے کہ کراچی سے خیبر تک کوئی بھوکا تو نہیں سوتا. اگر ایک بھی بندہ بھوکا سو گیا تو چیف منسٹر کو چاہیے وہ سمجھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, میں چیف منسٹر ہوں. صحیح. وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ پھر سوچے کہ کراچی سے پشاور تک ایک بھی بندہ اگر بھوکا سو گیا تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بیٹھوں. صحیح. اور یہ چیزیں مینج کرنی کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح. کوئی مشکل نہیں ہے. جن بچوں کی ایج اسکول جانے کی ہے وہ اسکول کے اندر ہونا چاہیے, اسکول سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اسکول سے باہر. اور ہم نے یہ شیخو پورے میں کیا. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کا علاج فری ہونا چاہیے, ہر صورت فری ہونا چاہیے, خواہ وہ ایک جھونپڑی میں رہتا ہے یا کسی محل میں رہتا ہے, اس کا بوجھ پورا معاشرہ اٹھائے. صحیح. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ بندہ بیمار ہو گیا تو بیچارہ تڑپتا رہتا ہے جی میں پیسے کدھر سے لوں, دوائی کدھر سے لوں. صحیح. اور یہ چیزیں مینج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف ترتیب لگانے کی ضرورت ہے. صحیح. اور ترتیب تب لگے گی جب اخلاص سے ہم سوچیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے. الیکشن آج نہیں تو کل تو ہونے ہی ہے نا, بلدیاتی الیکشن کو کروانے بھی پڑیں گے, ظاہر پریشر بھی پڑ رہا ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے بھی. تو کیا آپ یہ الیکشن لڑیں گے بلدیاتی؟ نہیں, میرا اصل میں کبھی بھی ذوق نہیں رہا اور نہ ہے. صحیح. جتنے بھی میرے 3 الیکشن ہوئے ہیں, تینوں دفعہ مجھے دوستوں کی طرف سے, سینئرز کی طرف سے کہا گیا اور میں نے کہہ لیں آرگنائز کر لیا. صحیح. اور اگر ایسے حالات ہوئے, اہلیہ نے, علاقہ نے, کچھ سینئرز نے اگر میری ضرورت محسوس کی, صحیح, تو میں رائے فرار اختیار کرنے والا بھی نہیں ہوں. جو بھی ذمہ داری آئی انشاءاللہ آسان طریقے سے نبھاؤں گا. صحیح. لیکن اگر میرے سے یہ امید کوئی رکھے کہ میں پیچھے پیچھے پھروں گا ترلوں کے لیے, تو وہ بھی میں ایک لمحہ بھی صحیح خود اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. صحیح. نہ ہی میں اس چیز کا حامی ہوں. صحیح. مطلب کہ میں کہوں یا آپ کہیں کہ جی مجھے یہ سیٹ دے دیں, صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے تو پھر لالچ ہوا. صحیح. ہاں, نہیں, ووٹرز کے پاس تو جائیں گے نا ووٹ لینے کے لیے اگر میرے اوپر ذمہ داری آ گئی. صحیح. اچھا, پھر میں اپنی کمپین بتا دوں, میں اپنی کمپین بتا دوں. صحیح. آپ نے اب سوال یہ کر ہی لیا. صحیح. جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا یا جو مجھے ووٹ دینا نہیں چاہتا میں اس کے پاس نہیں گیا, اس کو تنگ نہیں میں نے کیا. جو مجھے ووٹ دینا چاہتا ہے اسے 10 دفعہ بلایا میں چلا گیا ہوں. صحیح. میں کہتا ہوں یار ہر ایک کا حق ہے, اگر وہ مجھے ناپسند کرتا ہے میں مجبور کیوں کروں, بھلا کسی نہ کسی طریقے سے میرا تعلق ہے اس سے. صحیح. تو میں نفسیاتی طور پہ اس چیز کا فیور میں نہیں ہوں کہ لوگوں کو مجبور کرو, ان کو تنگ کرو, رشتہ داریوں کا ان کو تانا دو. صحیح. ہاں, جو محبت کرتا ہے اس کو ویلکم کہیں, جو آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا اس کو تنگ نہ کریں. صحیح. تو میری تو کمپین ایسے ہی رہی ہے, 3 الیکشن میں لڑے ہیں, صحیح. تینوں میں اللہ نے کامیابی دی ہے. اور تینوں میں میری کمپین ایسی تھی. صحیح. کوئی ایک بتا دے کہ جی میں اس کے خلاف تھا اور یہ مجھے بنانے آیا تھا, نہیں ڈھونڈ سکیں گے. ٹھیک ہو گیا, یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ آپ نہیں, پہلے 3 ایکسپیرینس ہو چکے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھائی سے ملنے نہیں دی جا رہا اور انہوں نے دھرنا دیا تو دھرنے پہ انہوں نے پانی پھینکا شدید سردی میں. ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم کی انتہا ہے. یہ چل کیا رہا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, یزید نے جو کچھ کیا کیا وجہ تھی, فرعون نے فرعونیت دکھائی کیا وجہ تھی. نہ فرعون رہا, نہ یزید رہا, نہ انہوں نے رہنا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں تو سوچنی چاہیے. اصل چیز تو ہمارا قبر میں جا کے جو صاحبوں نے وہاں چوکی دار اور محل میں رہنے والے ایک برابر ہوں گے, وہاں تو اعمال ہی کام آنی ہے. صحیح. یہی چیزیں کام آنی ہے کہ میری ذمہ داری کیا تھی اور میں نے کیسے نبھائی. صحیح. وہاں ہو سکتا ہے محلوں والے چھتر کھا رہے ہوں اور جو بیچارہ سڑکیں صاف کر رہا تھا وہ پاس ہو جائے. صحیح. حکومت کا موقف ہے کہ ہم تو ان کے جو رشتہ دار ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کو اور ان کے جو بچے ہیں سلیمان اور قاسم کو ملنے کی اجازت ہے, کوئی ایشو نہیں, ملے, لیکن وہاں سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب تو سیاسی بات کر دیتے ہیں. کیسی باتیں یہ کرتے ہیں یہ تو ہمیں, اب میں کیا کہوں اس کے اوپر.
میں کیا کہوں, نواز شریف صاحب سزا یافتہ تھے, مجرم تھے اور مجرم ہیں. صحیح. اس کے باوجود آرمی چیف کا فیصلہ کس نے کیا؟ قرآن پاک میں ہاتھ رکھ کے بتائیں. ایک مجرم نے فیصلہ کیا یہ آرمی چیف ہوگا, شہباز شریف نے نہیں کیا. صحیح. کیسی بات, جب وہ پارٹی کا لیڈر ہے تو اس نے گائیڈ تو کرنا ہے. عمران خان جیل میں ہے لیکن پارٹی تو اس کے ساتھ ہے نا, تو اگر وہ پارٹی کو بتاتا ہے اپنا ڈسپلن, اپنا راستہ, اپنی ڈائریکشن, اور کس نے بتانی ہے؟ صحیح. سزا دینا عدالتوں کا کام ہے, سزا پہ عمل کرانا حکومت کا کام ہے. صحیح. لیکن پارٹی اس سے وابستہ ہے, جب تک اس کو زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے اس نے پارٹی کو تو آرگنائز کرنا ہے, بتانا بھی ہے. یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ اس کے آگے رکاوٹ بننا. صحیح. خان صاحب اب وہ نواز شریف کی طرح مکر اور فریب نہیں کر رہا, صحیح. وہ جھوٹ نہیں بول رہا کہ میرے ڈسپلن بیٹھ گیا ہے, میرے گوٹوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا, پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے, میری پلیٹیں فیل ہو گئیں. اگر وہ مکر اور فریب نہیں کر رہا صحیح. نواز شریف کی طرح, تو یہ اس کا قصور ہے. اگر وہ زرداری کی طرف کمر پکڑ کے نہیں بیٹھ گیا, ہوئے 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 میری کمر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو یہ اس کا قصور ہے. نہیں, نواز شریف صاحب کا تو ثابت ہو گیا تھا کہ اس کی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئی اور ان کو علاج بھی کروانا تھا. وہ جب حکومت میں آتے تو پلیٹیں صحیح ہو جاتی ہیں, حکومت میں جاتے تو پلیٹیں بیٹھ جاتی ہیں. وہ زرداری صاحب کی پلیٹیں بیٹھ جاتی تھی, نواز شریف صاحب بھی بیٹھ جاتی تھی. اس پہ تو سارے اب تو نہیں پلیٹیں بیٹھ رہی. میڈیکل بورڈ بنے, میڈیکل بورڈز نے بھی ساری دی ہیں, سب فریب ہے, سب فریب, رپورٹیں آئیں, سب فریب ہے. اور خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے تو وہ نہ دیتے. نہیں, خان صاحب کو چکر دے دیا نا, خان صاحب کے اپنے لوگ بھی اس میں انوالو تھے. اچھا. خان کو جب چکر دے دیں گے تو وہ تو بیچارہ, یہی تو خان صاحب کی خامیاں تھیں. اچھا, خان صاحب ایسے شخص ہیں کہ چکروں میں آ جاتے ہیں؟ آ جاتے ہیں. اچھا. بالکل, لوگوں کو چکر دیتے رہے اور چکروں میں آ جاتے تھے, اور میرا یہ اختلاف رہا ہے خان صاحب سے رہا ہے صحیح کہ لوگوں کے چکروں میں وہ آ جاتے ہیں. تو کیسے کیسے لوگوں نے چکر دیے ان کو؟ ہاں بس پھر وہ خود تو لالچی نہیں ہے, آپ تو ملتے رہے, اس کی تو لالچی لوگ جمع تھے نا. اچھا, تو یہ لالچی لوگوں کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے ان کے لیے. ظاہر ہے, خود تو وہ بے لوس آدمی ہے. اگر خان کو آپ ایگزامن کریں پولیٹیکل اسٹیٹس, تو مجھے تو دنیا میں اس جیسا بندہ نظر نہیں آتا. صحیح. یہ عرب شہزادے بھی جو ہے خان کے پاس بھی نہیں ہے, صحیح. اپنے ویژن کے اعتبار سے یا اپنی انسانیت کے اعتبار سے. صحیح. خان تو ایک پورا مرد ہے, پورا لیڈر ہے. صحیح. لیکن یہ خامیاں ہیں اس کے اندر سیاسی مینجمنٹ کی, وہ پہلو کمزور ہے. اچھا, خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو ایک ہی شخص کو ہدف کا نشانہ بناتے ہیں, مطلب ان کا ہدف ایک ہی ہوتا ہے. وہ نہ سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا کس کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے, تو وہ ان کی طرف ہی اشارہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں ان کا باقاعدہ نام لے کے کہتے ہیں. دیکھیں, میری اپنی سوچ ہے, آج سے نہیں ہے, عرصہ دراز سے ہے. میں کہتا ہوں جو بھی جرم ہے وہ حاکم وقت کا ہے. میں کبھی کسی سپاہی کے اوپر, کسی کلر کے اوپر نہیں ڈالتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. جب میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا تو میرے ساتھ جو آفیسرز نے کام کیے, آپ ان سے بھی کسی وقت پوچھ سکتے ہیں, میں نے ان کو بھی کہا ہوا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ پرابلم آئے گی تو میں ڈسٹرکٹ آفیسر کو پکڑوں گا, وہ ذمہ دار ہے, اس نے وہ محکمہ کیوں نہیں ٹھیک کیا. صحیح. تو اس طریقے سے اگر جو خرابی ہو رہی ہے پرائم منسٹر ذمہ دار ہے. صحیح. مطلب کہ اس پرائم منسٹر اگر کسی فوجی افسر کو یوز کر رہا ہے, یا پرائم منسٹر اگر کسی آئی جی کو یوز کر رہا ہے, یا وہ چیف سیکرٹری کو یوز کر رہا ہے, تو یوز تو پرائم منسٹر کر رہا ہے نا, تو ذمہ دار تو وہ ہے. تو ایسے تو پھر جنرل جو ہیں فیض حمید صاحب بھی مجرم نہیں ہیں, اگر یوز کر رہے تھے تو پرائم منسٹر یوز کر رہا تھا, تو وہ بتائے نا کہ اگر اس نے جو جرم کیا ہے کہ نہیں کیا. صحیح. تو فیض حمید کے ساتھ تو مجھے یوں ہی لگتا ہے نا کہ بطور خاص کوئی خصوصیہ نہ دے کوئی, وہ بھی جو بھی تھا, وہ پھر اگر مجرم بنتا ہے تو پھر وہ بنتا ہے اپنا جنرل باجوہ صاحب. تو جنرل باجوہ کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باجوہ صاحب کو کٹہرے میں لانا چاہیے, سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اگر یہ سمجھتے ہیں تو پھر ان کو لے کے آئیں, پھر ان کو لے کے آئیں تو پچھلوں کو بھی لے کے آئیں, پرویز مشرف کو بھی لے کے آئیں, ضیاء الحق کو بھی لے کے آئیں. اچھا, اگر ان کو لے کے آئیں گے تو سیاسی بندوں کو بھی لے کے آئیں. صحیح. اصل جو چیز ہے نا, ہماری سیاسی اصلاحات ہونے کی ضرورت ہے جہاں پرابلم ہے, اور میں عرصہ دراز سے کلپتا ہوں ہمارا سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہے. یہ نظام ٹھیک کیسے ہوگا, بگڑ چکا ہے یہ نظام. آج یہ جو حکومت ہے, بھلا یہ 2 نمبری سے حکومت بنی ہے, جیسے بھی آئی, ٹھیک ہے نا, لیکن حکومت تو ہے ان کی. اگر یہ کام کر جائیں تو شاید لوگ ان کے غلطیوں کو اگنور کر دیں. سب سے پہلے تو لوگوں کی روٹی کی فکر کریں.
لوگوں کے علاج معالجے کی فکر کریں صحیح ہے. اور سیاسی اصلاحات کر دیں. صحیح سیاسی اصلاحات کیا ہے کہ ہر بندے کا ووٹ ہونا میں اس کو فیزیبل نہیں سمجھتا. صحیح صرف ٹیکس پیئر کا ووٹ ہونا چاہیے جو ٹیکس دیتا ہے. جو ٹیکس نہیں دیتا ڈائریکٹ ٹیکس. صحیح. یہ نہیں کہ میں نے بسکٹ خریدے تو اس کے اندر بھی میں نے ٹیکس دیا, وہ نہیں. جو پرفارما اپنا بھرتا ہے, خواہ وہ موچی ہے جوتے گانٹ رہا ہے لیکن سال کے بعد گورنمنٹ کو بتائے کہ جی میں نے اتنی دیہڑی کمائی اور یہ 1000 روپیہ گورنمنٹ میرے سے لے لے یا 2000 میرے سے لے لے, صحیح. میں کہوں گا یہ ذمہ دار آدمی ہے. ایک سونے کا کاروبار کرے اور گورنمنٹ کو نیگیٹو رسپانس دے کہ جی میرا تو نقصان ہو گیا, ہم کہیں کہ جی نالائق آدمی ہے جس کا نقصان ہو گیا اٹ میں نالائق ہے. صحیح. تو اس کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے. جس نے ٹیکس دیا ہے پازیٹیو صحیح اس کا ووٹ ہونا چاہیے. اور پھر ٹکٹ دینے کا اختیار لیڈروں کے پاس نہیں ہونا چاہیے صحیح. جس سے اب ساری قوم جو ہے بیکاری بن جاتی ہے. کوئی مریم صاحبہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, کوئی بلاول صاحب کے پیچھے کھڑا ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ٹکٹ دینے کا اختیار اس کانسٹیچوئنسی کے پبلک کے پاس ہونا چاہیے. صحیح ہے. وہاں کے مسلم لیگی فیصلہ کریں, صحیح اس کانسٹیچوئنسی کے طریقے انصاف کے لوگ فیصلہ کریں, اس کانسٹیچوئنسی کے پیپلز پارٹی کے لوگ فیصلہ کریں کہ ان کا ایم پی اے کون ہوگا, ان کا ایم این اے کون ہوگا. صحیح. زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے اپنی ٹکٹ لینی ہے وہ بھی اپنی کانسٹیچوئنسی سے لیں. نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بھی ٹکٹ لینی ہے اپنی کانسٹیچوئنسی سے لیں. تو پھر تو ریئل جمہوریت ہوگی. یہ تو جمہوریت تو نہیں ہے, جمہوری ڈرامہ ہے. ہر پارٹی کے اندر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہے اور سارے ڈکٹیٹر اکٹھے ہوئے کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے. تو میں تو 2002 سے اس نظام کے خلاف ہوں. یہ نظام اس کے اندر کبھی بہتری نہیں آئے گی. صحیح. آج یہ نظام بہتر کر دیں میں سمجھوں گا بھلا جی جس طریقے سے بھی آئے ہیں یہ آئندہ کے لیے بہتری اگر کر دیں تو شاید ان کی غلطیاں پبلک بھی معاف کر دے اور اللہ بھی معاف کر دے. اچھا, جماعت اسلامی متناسب نمائندگی کی بنیاد پر وہ الیکشن کی بات کر رہی ہے کہ جتنے لوگوں کو مطلب پارٹی کو ووٹ ملے اس کی بنیاد پر اس کو سیٹیں ملنی چاہیے. بالکل قومی اسمبلی ایسی ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے. یہ میری سوچ بھی یہی ہے. صحیح. قومی اسمبلی کے جو ایم این اے ہیں وہ متناسب نمائندگی پہ آنا چاہیے. صحیح. تو اور ایم پی اے جو ہیں وہ ایریا کی ٹھیک ہے اکثریت کی وجہ سے آنے چاہیے. جو صوبائی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے بندے اس کانسٹیچوئنسی میں جو جیتا ہے ان کو آنا چاہیے. قومی اسمبلی میں جو جائیں وہ متناسب نمائندگی, کیونکہ ایسی صورتحال بھی دیکھی گئی ہے کہ ایک پارٹی تیسرے نمبر پہ ہے اور اس کی بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک پارٹی نے 15 لاکھ ووٹ لیا, ان کا ایم این اے ایک بھی نہیں ہے. اور ایک بندے نے 50,000 ووٹ لیا اپنے ہلکے سے تو وہ ایم این اے بن کے بیٹھ گیا. تو اس کا مطلب 50,000 ووٹ لینے والا زیادہ قیمتی ہو گیا, 15-20 لاکھ ووٹ لینے والا کوئی قیمتی نہیں ہے. تو یہ تو چیز ایک ہے. ہاں, یہ ایک چیز ہے جو جمہوریت کے لیے بہتری لا سکتی ہے. اچھا, صدارتی نظام کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں مختلف ادوار میں, تو پاکستان کے لیے صدارتی نظام بہتر ہے یا یہ پارلیمنٹ؟ دیکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ایک ہی بات ہے. لیکن اصل بات یہی ہے جو آپ نے جماعت اسلامی کی کی اور میری بھی تھنکنگ وہی ہے. صحیح. کہ قومی اسمبلی کی سیٹیں متناسب نمائندگی پہ ہوں. صحیح. ٹکٹ دینے کا اختیار اس ایریا کی کانسٹیچوئنسی کو ہو. میں نے پوری اس کے اوپر فارمولہ لکھا ہوا ہے. اور صوبائی اسمبلی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ ایریا کے حساب سے ہوں اور بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی ہوں. لیکن کوئی کونسلر اور ناظم کسی کے ووٹ مانگتا پکڑا جائے تو ڈسکوالیفائی ہو. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اس چیز کو اگر ہم صحیح آرگنائز کر لیں تو میں سمجھوں گا ریئل جمہوریت ہوگی اور ملک کے لیے مفید ہوگی. اچھا, بلدیاتی الیکشن کی یہ بات تو کر رہے ہیں کہ غیر جماعتی بنیاد پہ انتخاب ہو, لیکن وہ بعد میں اس کو کسی پارٹی میں شامل کریں گے. نہیں, وہ غلط بات ہے نا. تو اس طرح تو سیٹنگ اور ساری چیزیں ہو جائیں گی. یہ تو زیادتی والی بات ہے. اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہاں نہیں, یہ تو 2 نمبر ہی ہے نا. ہاں جی. اچھا, اسامہ صاحب کوئی رہ تو نہیں گیا کچھ؟ اچھا, تو آپ کے ذہن میں کوئی بات؟ اچھا, آپ بہتر سمجھتی ہیں. صحیح. اچھا, شرک پوری صاحب, باتیں تو بہت ساری ہو گئی, سیاست کے حوالے سے ساری چیزیں تقریباً کور ہو گئی ہیں. آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, نوجوانوں کو تو اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. صحیح. اور بطور خاص میں کہوں گا جتنے بھی طالب علم ہیں ان کو کم از کم قرآن مجید صحیح پڑھنا اور سمجھنا ضرور چاہیے. صحیح. نماز کا ترجمہ سمجھ ہونی چاہیے. صحیح. تاکہ ان کو سمجھ ہو کہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمارا جو رواج پاکستان میں ہندوستان میں پڑ گیا ہے, قرآن پاک عربی میں پڑھنا اور حفظ بھی کر لیتے ہیں. حفاظ کرام بے شمار ہیں پر سمجھ کسی کو نہیں ہے. صحیح. علماء کرام سمجھتے ہیں جو ترجمے سے جانتے ہیں, لیکن عام حفاظ نہیں سمجھتے. بالکل ایسے. تو یہ چیز سوچ کے مجھے تو بڑی پین ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارا رواج ہے کیسے پڑ گیا. صحیح. حالانکہ نماز کی کم سے کم سمجھ ہونی چاہیے. صحیح. کہ ہم جو اللہ کے حضور باتیں کر رہے ہیں
تو تمام طلباء کو اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی ایجوکیشن ٹھیک کرنی چاہیے. جب وہ تعلیم میں بہتر ہوئیں گے تو اپنا مستقبل بھی آگے بہتر دیکھیں گے, اور ملک کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ قابلیت کے ساتھ اور کوالٹی کے ساتھ آگے آئیں, تو پھر ہمارا فیوچر بھی انشاءاللہ تعالیٰ برائٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ شرک پوری صاحب, آپ جی بہت مہربانی جی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اچھا ناظرین, بہت اچھی بات کی ہے شرک پوری صاحب نے کہ معیار, اگر معیار نوجوانوں کا اچھا ہوگا, ان کی تعلیم کا معیار اچھا ہوگا, تو پاکستان کا معیار بھی اچھا ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان اظہر تھراج کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.